Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. India rejecting the accusations, the allegations that Canada has made against India. जस्टिन ट्रूडो तुम समझ लो बेटा, ये जवाब तुम्हें मिलेगा कल, तुम रोना मत। और ये जो कुत्ते बिल्ली तुमने पाल रखे हैं ना खालिस्तानी, ये जितने भी सुअर हैं खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. Making a statement that the Prime Minister made yesterday, it was not a partisan statement, it was a statement about deep concern based on very reliable information that the Government of Canada has, which, by the way, we have shared over the last several weeks with the Government of India. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अपने पिछले वीलॉग में मैंने ये कमेंट किया था कि कनाडा की हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि कनाडा की सॉइल पे एक कैनेडियन सिटीजन सिख एक्टिविस्ट का कत्ल जो जून में हुआ, उसमें हिंदुस्तान की हुकूमत के एजेंट्स मुलविस नजर आते हैं। ये एक बहुत ही संगीन, बहुत अहम डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, और हिंदुस्तान और मगरब के जो ताल्लुकात हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, जिसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हिंदुस्तान के लिए और मगरब के लिए भी हो सकते हैं। और ये डेवलपमेंट इस किस्म की है कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, बाय डॉक्यूमेंट्री स्टाइल आई मेंट कि एक ऐसी वीडियो हो जिसके ऊपर आप बहुत सी अखबारों की जो हेडलाइंस हैं, जो वीडियो स्टेटमेंट सामने आई हैं, जो बहुत से फैक्ट्स हैं, उनको आप स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें। तो ये मेरी उसी हवाले से एक कोशिश है, और मैं कुछ फैक्ट्स सबसे पहले इसके पहले कि मैं इसके कंक्लूजन की तरफ चलूं और इसकी अहमियत बताऊं कि क्यों ये डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने दोबारा रखूंगा। बहुत से फैक्ट्स से तो आप वाकिफ भी हैं। 18 तारीख को कनाडा की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जनाब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से बात करते हुए ये फैक्ट सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन उनके सामने आई हैं कैनेडियन पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, और अब हम ये जानते हैं कि ये सिर्फ कैनेडियन इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, इसमें अमेरिकन इनपुट भी है, और इसके अंदर 5i जो इंटरनेशनल एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉन्ग्लोमेरेट है, जिसके अंदर कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, उन सब का इसके अंदर इनपुट है। और उसके नतीजे में द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव दिस थिंग कि इंडियन हुकूमत के जो एजेंट्स हैं वो इस कत्ल में मुलविस हैं। ये बहुत संगीन डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अनएक्सेप्टेबल है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से ताउन करे। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो G20 के समिट में हिंदुस्तान में थे तो उन्होंने पर्सनली तौर पे ये फैक्ट जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ शेयर किए, लेकिन गालिबन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया। अब उसके बाद से हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल किया, और उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। उल्टा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा जो है उसके अंदर जो सिख एक्टिविस्ट हैं, जो सिख मिलिटेंट हैं, सिख दहशतगर्द जिनको वो कहते हैं खालिस्तानी, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट इस हवाले से इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि कैनेडियन सिटीजन का कत्ल कनाडा की सॉइल के ऊपर एक टोटली अनएक्सेप्टेबल डेवलपमेंट है, हमारी ये सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। और फिर उन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने शुरू में मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के एक डिप्लोमेट जो हैं उनको फौरी तौर पे निकल जाने का यहाँ से हुक्म दिया गया। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil
is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. अब हम जानते हैं कि जिस डिप्लोमेट को निकाला गया है वो असल में डिप्लोमेट नहीं है, इन इंडियन फॉरेन सर्विस का वो ऑफिसर नहीं है, वो इंडियन इंटेलिजेंस का लोकल हेड है। मतलब ये है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये ऑफिसर है जो अंडर कवर था, जिसको डिप्लोमेटिक कवर दिया गया था, लेकिन उसे कैनेडियंस ने इसके लिए यानी उन्होंने इसमें कोई डिप्टी एम्बेसडर को नहीं निकाला, उन्होंने किसी और डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने पॉइंटेडली इंडियन इंटेलिजेंस का जो हेड है कनाडा में उसको उन्होंने पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर वहां से निकाल दिया। इंडियन साइड से कहा जा रहा है कि कोई एविडेंस जो है वो नहीं दी, एविडेंस उन्होंने मीडिया में ही देनी थी। ऐसी एविडेंस जाहिर है कि मीडिया स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं दी जाती, और हम ये जानते हैं और अब कैनेडियन साइड से बात सामने आ चुकी है कि कैनेडियन ऑफिशियल्स ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हिंदुस्तान 1 से ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल किया और ये एविडेंस उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स के साथ शेयर की। और इंडियंस प्रॉबेबली बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको अंदाजा नहीं होता कि उनका ये एक्शन जो है, जो जाहिर है कि बहुत छुपा के किया गया होगा, एक सीक्रेटिव तरीके से किया गया होगा। जिस इंडियन सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर को निकलने का हुक्म दिया गया, जाहिर है उसने खुद जाती तौर पे जाके गोली नहीं चलाई, और जिन मास्क्ड गनमैन को इस्तेमाल किया गया, इंडियन इंटेलिजेंस का गालिबन ख्याल होता कि कभी भी ये कनेक्शन जो है वो एक्सपोज नहीं हो सकेगा। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ना सिर्फ इसमें जो इनपुट आया है अब तक इंटेलिजेंस का कैनेडियन साइड से, वो सिर्फ कैनेडियन पुलिसिंग या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है, बल्कि उसमें अमेरिकन इनपुट भी है, उसमें ऑस्ट्रेलियन इनपुट भी है, उसमें गालिबन न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का इनपुट भी है। क्यों है? इसलिए कि 5i खुद हिंदुस्तान के अखबार जैसे हिंदुस्तान टाइम में चीज छप चुकी है, लेकिन अगर आप तफसील से पढ़ें, कैनेडियन पब्लिकेशंस को पढ़ें, अमेरिकन पब्लिकेशंस को पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि 5i जो इंटेलिजेंस कॉन्ग्लोमेरेट है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसका इसमें इनपुट है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताता चला जाऊं कि 5i इंटेलिजेंस कॉन्ग्लोमेरेट क्या है। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन है जिसने ग्रेजुअली डेवलप करना शुरू किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, जब सिग्नल ब्रेकिंग या कोड ब्रेकिंग जो इंटेलिजेंस यूनिट थे ब्रिटेन के और यूएस के, जो जर्मन कोड को ब्रेक करते थे, उनके दरमियान एक बाहमी इश्तराक था। उस बाहमी इश्तराक से एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक फॉर्मल शक्ल इख्तियार की, और उसके अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी उसके अंदर आ गए। और इस वक्त ये दुनिया की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्बिनेशन है, ये उसका सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, और ये 5i एक्टिव कोलैबोरेशन भी करते हैं इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड का बेसिकली तौर पर ये एक इंटेलिजेंस कॉन्ग्लोमेरेट है, और ये इंटेलिजेंस कॉन्ग्लोमेरेट ने मिलके अपना इनपुट दिया है, जिससे अब कैनेडियंस को खासी क्रेडिबल तरीके से पता है कि इंडियन इंटेलिजेंस का इस कत्ल के साथ ताल्लुक है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन है, गो कि उन्होंने बड़ा इस पे रद्द-ए-अमल किया, बहुत शोर वो मचा रहे हैं। 3 किस्म के रद्द-ए-अमल जो हैं वो इंडियन साइड से अभी तक हमारे सामने देखने में आए हैं। एक तो वो है जो हिंदुस्तान की हुकूमत का ऑफिशियल रिएक्शन है। ऑफिशियल रिएक्शन ये है कि कनाडा जो है वो सियासत कर रहा है, ये मिसलीडिंग है, कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है, कनाडा ने बड़ी ज्यादती की, और उल्टा कनाडा ने सिख मिलिटेंट्स और दहशतगर्दों को यहाँ पर पनाह दी हुई है। दूसरा वो रिएक्शन है जिसमें जो ये रिएक्शन के बेसिकली जस्टिफाई कर रहा है, उसमें हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे कमेंटेटर्स हैं, उनके ज़राए इब्लाग हैं, उनके लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो खुल्लम खुल्ला अपना सीना पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको हक हासिल है, बड़ा अच्छा हमने किया, और खालिस्तानियों को चूंकि से कनाडा ने पनाह दी हुई है, इसलिए हमें ये हक हासिल है कि हम उन पे हमले कर सकते हैं। अगर आप उनके एक तो खास करके कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या का अगर आप कमेंट खुदा न खासा देखें
تو آپ حیران پریشان رہ جائیں کہ کس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کو جسٹیفائی کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے کینیڈا کی حکومت کو, کینیڈا کے پرائم منسٹر کو دھمکیاں لگائی ہیں اپنے ویڈیو اسٹیٹمنٹ کے اندر. جسٹن ٹروڈو تم سمجھ لو بیٹا, یہ جواب تمہیں ملے گا, کل تم رونا مت. اور یہ جو کتے بلی تم نے پال رکھے نا خالستانی, نہ تمہارا ہائی کمیشن رہے گا نہ تمہارے کونسولیٹس رہیں گے یہاں پہ. میں تمہیں آج بتا رہا ہوں. جون 2023 کے اندر یہ قتل برٹش کولمبیا میں ہوا ہردیپ سنگھ نجار کا, جس کی زیادہ تر ایکٹیویٹی برٹش کولمبیا کے اندر ایک ٹیمپل سے وابستہ ہے. ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے یہ کلیم کیا کہ ہردیپ سنگھ نجر ایک دہشت گرد تھا, ملیٹنٹ تھا, دہشت گرد تھا. انہوں نے بہت سی اس کی فوٹوز وغیرہ بھی شو کی, اور 2020 میں ہندوستان کی ایک عدالت یا حکومت نے اسے ایک دہشت گرد قرار دے دیا تھا. اب یہ دیکھنے میں تو بہت امپریسو لگتا ہے, لیکن ہم سب کی جانتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جب کسی کے خلاف ہو جاتی ہیں فور پولیٹیکل ریزن, تو وہ اس کو بہت آسانی سے دہشت گرد قرار دے دیتی ہیں. ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ایسے ملک ہیں جس کے اندر کوئی بھی پراپر لیگل ٹیسٹ یا ایویڈنس کا ٹیسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کوئی کوشچن کر ہی نہیں سکتا. یہاں کے ادارے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو سسٹم وہ تقریباً ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل ہیں. ہندوستان کی صورتحال کوئی تھوڑی سی پاکستان سے مختلف ہے, 9-10 کا فرق ہوگا لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اور پاکستان کی صورتحال تو یہ ہے کہ 2014 کے جو دھرنے ہوئے تھے اس کے بعد عمران خان بھی دہشت گرد تھے, ڈاکٹر عارف علوی بھی دہشت گرد تھے, اسد عمر بھی دہشت گرد تھے. تینوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے تھے, اور وہ دہشت گردی کے پرچوں کے ہوتے ہوئے ہی عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے, ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے, اسد عمر پاکستان کے فائنانس منسٹر بن گئے, اور وہ بہت بعد میں جا کے وہ پرچے جو ہیں وہ ان کے ختم ہوئے. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 18 مہینوں میں ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں دہشت گرد قرار دے دیا جا چکا ہے. ان کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہیں دہشت گرد کی, اسٹیٹ ٹیررزم وغیرہ وغیرہ کی. سو مچ ہو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا معید پیزادہ, شاہین سے بھائی, صابر شاکر, وجاہت سعید خان, یہ سب جو ہیں وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے ہیں, ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں. تو ہندوستان کی بھی صورتحال میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس سے مختلف نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہردیپ سنگھ نجر کے خلاف کوئی واقعی کریڈیبل قسم کا کیس ہوتا دہشت گرد ہونے کا, تو کینیڈا جیسی لا ابائڈنگ رول بیس سوسائٹی کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ کینیڈین اتھارٹیز جو ہیں اس کی ایکٹیویٹیز کو نہ روکتیں یا اس کے خلاف کوئی سیریس چارجز پریس نہ کیے جاتے. بہت مشکل ہے. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں ہندوستان پاکستان میں اسی قسم کے فینٹاسٹک اور فنی قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو وہاں بیٹھ کے وہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ کینیڈا میں ایسے ہوتا ہے. میں یہاں رہ رہا ہوں امریکہ کینیڈا میں, یہاں اگر کوئی ملیٹنٹ ہو یہاں سے بیٹھ کے ہندوستان کے خلاف ایکٹیو دہشت گردی کر رہا ہو یا ٹیررزم کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہو, پولیٹیکل کازز کی فنڈ ریزنگ ڈفرنٹ ہے, ٹیررزم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہو, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کینیڈا جیسی جگہ پہ جس کی پولیسنگ آرگنائزیشن ایگزیمپلری ہے اور اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے ساتھ, کہ وہاں اس کو وہ لا کے ایمبٹ میں نہ آ سکے. اور اب تک کی جو کامنٹریز میں نے دیکھی ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر, واشنگٹن پوسٹ میں, گارڈین میں, کینیڈین نیوز پیپرز کے اندر, جتنے ویسٹرن پبلیکیشنز ہیں, وہاں پہ کسی بھی قسم کا یہ چارج کہ ہردیپ سنگھ نجر جو ہے وہ ایک دہشت گرد تھا یا اس نے کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی یا اس کا کوئی ایکٹر تعلق تھا اس قسم کی فزیکل ملیٹنسی سے, وہ کم از کم میں نے نہیں دیکھا. جو پکچر سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر ایک بہت ہی فنیٹک قسم کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا جو خالستانی کاز کے لیے بہت کام کرتا تھا, فنڈ ریزنگ کرتا تھا. اور گزشتہ 2-3 برس میں اس فینیٹک شخص نے جو بہت ہی ایک نئی چیز شروع کر رکھی تھی, یہ بہت ایکٹیولی جو پولز ہیں یہ ایکٹیولی طور پر ایک بیلٹنگ کر رہا تھا خالستانی کاز کے لیے. اس کو اس کاز میں ایک پولیٹیکل جان ڈالنے کے لیے یہ لوگ بار بار پولز کر رہے تھے اور لوگوں کی اوپینین سرویز ڈیولپ کرتے تھے سکھ کمیونٹی کے اندر. ذہن میں رکھیے کہ کینیڈا کے اندر بہت بڑی ایک ایفلوئنٹ سکھ کمیونٹی ہے which is 4%, 4% ہے وہ کینیڈا کی آبادی کی, اور تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ کینیڈین سکھ کمیونٹی ہے. لیکن یہ جو 4% کینیڈین کمیونٹی ہے یہ بڑی رچ فارمنگ اور بزنس کمیونٹی ہے جس کی کینیڈا کی پالیٹکس کے اندر بھی بڑا انفلوئنس گرو کر چکا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے اندر سکھ موجود ہیں, اور اس وقت تو ایک نئی پارٹی بھی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں نیو ڈیموکریٹک پارٹی, وہ بھی ایک سکھ ہیں, اور یہ پارٹی جو ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو. اور اس سے پہلے بھی جو کیبنٹ ہم نے دیکھی کینیڈا کی اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں امپورٹنٹ جو منسٹریل پورٹ فولیوز ہیں وہ بھی سکھ کینیڈینز کے پاس ہیں. تو سکھ کینیڈینز جو ہیں وہ کینیڈا کی سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فعال کمپوننٹ بن چکے ہیں. سکھ کمیونٹی یا تو کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں ہے
انگلینڈ میں بھی ہے لیکن پرنسپلی طور پر یہ ایک ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے. لیکن ہندوستان کی 1.4 بلین کی آبادی کے اندر سکھ پاپولیشن صرف 2% ہے. بتایا جاتا ہے کہ کوئی اندازاً 25 ملین سکھ جو ہیں وہ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر جو ہے اس کا جو قتل ہے اس نے کینیڈین سکھ کمیونٹی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے, اور ان کی طرف سے ایک بڑا سخت ریئیکشن جو ہے وہ جون سے بلڈ اپ ہو رہا تھا, جس کا بڑا پریشر جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ پہ تھا. پرائم منسٹر جو ٹروڈو ہیں ان کے الیکشن بھی ہونے, ان کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ پریشر تھا. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومتیں کینیڈین جو سکھ کمیونٹی ہے اس کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بہت نالا ہیں, بہت تنگ ہیں, اور وہ درجنوں دفعہ اس کی کمپلین جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ سے کر چکے ہیں. اس کی بڑی پینفل ہسٹری ہے. ویسے تو سکھ جو ہیں وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سکھزم ہندوازم ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے, اسی کی ایک برانچ ہے, اور یہ ایک طرح سے یعنی یہ کزن ریلیجنز ہیں, اور ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. 1947 میں اگر سکھ کمیونٹی پنجاب کی سیپریشن, پنجاب کی ڈویژن کا مطالبہ نہ کرتی, جس کے اندر وہ سب سے انفلوئنشل کمیونٹی تھی, سب سے فائنینشلی اسٹرانگ کمیونٹی تھی, تو پنجاب کی ڈویژن جو ہے وہ نہ ہو سکتی. لیکن بتدریج اس کے بعد سکھوں نے 1950s میں 60s میں آہستہ آہستہ انہوں نے پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل, پنجاب کے لیے انہوں نے ایک ہندوستان میں پولیٹیکل اٹانومی ماننی شروع کر دی, جسے نیو دلی سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ کوئی بہت افیکٹو طور پہ ڈیل نہیں کر سکی. میرا پرسنل ویو یہ ہے, میں اس کو عرصے سے پڑھتا رہا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ زیادہ عقل مند ہوتی, وائز ہوتی, فیوچرسٹک ہوتی, تو وہ جو سکھ ڈیمانڈس فار اٹانومی تھیں ان کو بہت بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتی تھی. اور وہ جو شدید قسم کی وائلنس اور بریک ڈاؤن آیا دلی اور پنجاب کے ریلیشن شپ میں, سکھوں میں اور دلی سرکار کے ریلیشن شپ میں, وہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا اتنا ہی خوفناک اینڈ ہوتا جتنا 1984 میں اس کا اس وقت اینڈ ہوا, جب پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا, جہاں سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے جو سکھ ملیٹنٹ تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. یہ آئی تھنک جون 1984 کی بات ہے, اس کو آپریشن بلو سٹار کہتے ہیں, جس کے نتیجے میں سرکاری اعداد و شمار تو یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سکھ جو ہیں وہ مارے گئے, لیکن پرائیویٹلی طور پہ سکھ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہزاروں سکھ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا. یہ وہی اچھا, اس سچویشن سے پہلے بھی ایک سچویشن یہ ہے کہ دیر از ریزن اینڈ ایویڈنس ٹو بلیو کہ جو سکھ ملیٹنسی ہے اس کو ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی IB ہے, اندرا گاندھی نے اسے استعمال کیا اس وقت سکھوں کی جو اٹانومی کی موومنٹ ہے اسے کمزور کرنے کے لیے, یعنی ریڈیکل ایلیمنٹ کو ابھارا گیا. اسی طرح سے جس طرح سے اسرائیل نے حماس کو کھڑا کیا تھا ایک پوائنٹ پہ, PLO جو ایک براڈ بیس پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی, اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو خود پیلسٹینین کمیونٹی میں کمزور کرنے کے لیے, کیونکہ PLO دنیا سے بہت بہتر نیگوسیشن کر رہی تھی ویسٹرن ورلڈ سے, تو ایک ریڈیکل آؤٹ فٹ کھڑا کیا گیا حماس کی شکل میں. اندرا گاندھی نے بھی اپنے انٹیلیجنس ایپریٹس کو استعمال کر کے اکالی دل جو ایک براڈ بیس پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی جس کے ساتھ آپ کو پولیٹیکل نیگوسیشن کرنی پڑتی تھی, وہاں پر اکالی دل کو کمزور کرنے کے لیے سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے کو کلٹیویٹ کیا گیا, اس کو انکریج کیا گیا, اور الٹیمیٹلی سنت جرنیل سنگھ بھندرا والے کا اتنا بڑا پرابلم بن گیا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے گولڈن ٹیمپل کے اوپر ہندوستان کی سرکار کو ایک حملہ کرنا پڑا. یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک فیز ہے, اور یہ وہیں ختم نہیں ہوتا, بلکہ گولڈن ٹیمپل کے آپریشن کے بعد بھی سکھوں کے خلاف بہت سخت شدید قسم کا پنجاب میں ایک کریک ڈاؤن کیا گیا, جس میں ہزاروں سکھ مارے گئے اور ہزاروں جو ہے وہ گرفتار ہوئے, اور پھر اسی سٹیج پہ بہت بڑی تعداد میں سکھ جو ہیں انہوں نے امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ اور آسٹریلیا کا رخ بھی جو ہے اختیار کیا. ہندوستان کی 1996 کی ایک فلم ہے جس میں اوم پوری ہے, جس میں تبو ہے, اس فلم کا نام ہے ماچس. وہ بہت خوبصورت فلم ہے. وہ اس سکھ انسرجنسی کے اندر انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین ایجنسیز جو ہیں وہ کس طرح سے سکھوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہیں, کس طرح سے وہ ان کو ظلم و ستم کا وہ شکار ہوتے ہیں, اس حوالے سے فلم ہے. بڑی دیکھنے والی فلم ہے, میں نے اس کو بہت پہلے اس کو دیکھا تھا. بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ 1984 کی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 1984 کا جو آپریشن ہے بلو سٹار, اس کے بعد 2 سکھ گارڈز جو ہیں اندرا گاندھی کے, پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے, بیان سنگھ اور ستون سنگھ, وہ اکتوبر 1994 میں 1984 کے اندر اندرا گاندھی کو گن ڈاؤن کر دیتے ہیں. اندرا گاندھی کی اسیسینیشن کے بعد ایک بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے. دلی کے اندر آفیشیل فگر غالباً یہ ہیں کہ 3000, لیکن سکھ سمجھتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ,
3000 سکھ جو ہیں 24 یا 36 گھنٹے میں ان کا قتل عام ہوتا ہے, ان کی بلڈنگز, ان کے گھر جلائے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ کانگریس کی اس وقت کی جو حکومت ہے, اس وقت ظاہر ہے بی جے پی کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, کانگریس کی حکومت سکھوں کے اس قتل عام کو انکریج کرتی. یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے دردناک قسم کے چیپٹرز ہیں. 1985 میں ایک انڈین ایئر انڈیا کا, ناٹ انڈین ایئر لائن, ایئر انڈیا کا ایک جہاز جو ٹورنٹو سے اڑتا ہے لندن کے لیے, اسے سکھ ایکٹیوسٹ بلو آف کر دیتے ہیں, اسے اڑا دیتے ہیں. دہشت گردی کا یہ جہاز شکار ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں 329 انڈین اینڈ کینیڈین سٹیزنز جو ہیں ان کی ہلاکت ہوتی. انڈین حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن ظاہر ہندوستان کی حکومت بہت ڈیمانڈ کرتی ہے اس میں ریٹریبیوشن. لیکن کینیڈا کے اندر جو ٹرائل پروسیس شروع ہوتا ہے اس میں 2005 میں جن لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, جن پہ الزام بھی ہوتا ہے, ان کو بھی کوئی خاطر خواہ پنشمنٹ نہیں ملتی, اور میرا خیال ہے وہ سب کے سب ایکوٹ ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک سنس دین ہیز بین مرڈرڈ. سو یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین کینیڈا اینڈ انڈیا, یہ بڑا ٹوبلشس ہے, ٹرومیٹک ہے, اور بڑی دیر سے چل رہا ہے. اس کے اوپر نہ تو ہندوستان کی حکومت کو کوئی بہت افیکٹو کنٹرول ہے, اور نہ کینیڈا کی حکومت اس کے بارے میں کچھ بہت کر سکتی ہے, اس لیے کہ سکھ جو ہیں وہ کینیڈا کی سوسائٹی کا ایک بہت ہی سکسیسفل اپ کمنگ قسم کا پارٹ اور کمپوننٹ جو ہے وہ بن چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب کینیڈا کی سوئل کے اوپر جا کر سکھ ایکٹیوسٹ کا مرڈر کر دینا جو ہے, یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ہندوستان سے بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. بیکاز ہندوستان کا جو اپنا منترا ہے اپنے بارے میں, وہ ایک لبرل ڈیموکریسی کا ہے. ہندوستان اپنے آپ کو ایک بہت ریسپانسبل ڈیموکریسی, ریپبلک کے طور پہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, اور جہاں اس کی اور بہت سی امپورٹنس ہے کہ اس کی اکانومی بڑی ہے, اس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بہت ہیں, اس کی چین کو کنٹین کرنے کے لیے بڑی امپورٹنس ہے, وہاں جو مغربی مائنڈ ہے, جو تھاٹ ہے, اس میں ہندوستان کی ریسپیکٹ اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہندوستان ایک لبرل ہے, ایک لبرل ڈیموکریسی ہے, ہندوستان کے اندر ایک رول آف لا ہے, ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنلزم ہے, ہندوستان میں ایک ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہندوستان کا امیج ہے, اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کو بہت دھچکا لگا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سویلائزیشن کے اوپر جو ایک پینٹ یا وارنش ایک کلئی ہے, وہ بہت حد تک اتر گئی ہے. جیسے بارش کسی کی ہو جائے تو اس کا جو میک اپ ہے بارش میں وہ اتر جاتا ہے. اس قتل نے اس ذہنیت, مینٹیلٹی, اس ڈسٹارٹڈ تھاٹ کو بھی ایکسپوز کیا ہے جو ہندوستان میں گزشتہ کئی برسوں سے پنپ رہی ہے, گرو کر رہی ہے. ہندوستان میں اکثر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کچھ کر سکتا ہے, اسرائیل کچھ کر سکتا ہے, تو ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ہندوستانی فلم تھی ایک ٹائیگر زندہ ہے سم تھنگ, جس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ امریکہ نے گھس کے مارا تھا, وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے, کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر گھس کے مارا تھا, ہم کیوں گھس کے نہیں مار سکتے ہیں. تو یہ جو فیلنگ ہے کہ جو کوئی ہم سے پنگا کرے گا, ہم اب اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر گھس کے اس کو مارنا ہے, اس کا مظاہرہ خاص کر کے جب سے نریندر مودی جو ہیں وہ طاقت میں آئے ہیں, 2014 میں پاور میں آئے ہیں, اس کے بعد سے کہ گھس کے ہم نے مارنا ہے اور ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم بہت بڑی طاقت ہیں. یہ جو فیلنگ, یہ جو سینٹیمنٹیلٹی ہے, یہ ہندوستان کے عوام میں, خاص کر کے جو RSS اور BJP کا سپورٹ کیمپ ہے, اس کے اندر یہ فیلنگز جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر آپ میجر گورو آریہ جو RSS کے اور BJP کی حکومت کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں, انہوں نے جو اپنے ویلاگ میں یا اپنے ایک ویڈیو کے اندر جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے, جہاں وہ کینیڈین حکومت کو, کینیڈین پرائم منسٹر کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سبق سکھا دیں گے, اور غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں, وہ اس نئی سینٹیمنٹیلٹی جو ہے اس کا یہ ایک خاص قسم کا مظہر ہے. اب نریندر مودی جب سے آئے ہیں, یہ اپروچ بہت مسکولر ہو چکی ہے. یہ اپروچ ان کی مسلم مائنورٹی کے ساتھ بھی مسکولر ہے, RSS BJP کی یہ کرسچنز کے ساتھ بھی مسکولر ہے, سکھوں کے ساتھ بھی مسکولر ہے. پاکستان کو جس قسم کا رد عمل دیکھنا پڑا ہے نریندر مودی کے نیچے, یعنی وہ چیزیں جو کانگریس کی حکومت بھی ایسی چیزیں کر سکتی تھی, لیکن آپ فار انسٹنس یہ کہ 2008 میں جب ممبئی میں دہشت گردی ہوئی تو کانگریس کی حکومت نے ایک بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, لیکن نریندر مودی جو ہیں انہوں نے آ کے ایک نئی قسم کی بڑی مسکولر فارن پالیسی ایجاد کی ہے, سرجیکل اسٹرائکس اور مطلب سب کچھ, اور جس کے نتیجے میں ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو قتل ہوا ہے کینیڈین سوائل کے اوپر, یہ بھی ہندوستان کے اندر الیکشن سے پہلے ہوا ہے, اور یہ بھی ہندوستان کی پالیٹکس کے اندر اس کو بڑے مسکولر, جرت مندانہ, دلیر قسم کے اقدام سے دیکھا جا رہا ہے. اور ہندوستان کی حکومت تو آن دا فیس آف یہ کہہ رہی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے مس لیڈ کیا ہے, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ غلط الزام لگا رہے ہیں, پالیٹکس کھیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کے لوگوں کا ریئیکشن اور رد عمل دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے
کہ یہ قتل جو ہے اس کو ہندوستان کی عوام کی بہت بڑی تائید جو ہے اسے حاصل ہے. اب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس چیز کو بار بار دہرایا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ ہندوستان امریکہ کے لیے، مغرب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں. بعض انڈین کامنٹیٹرز نے میرے ہی یوٹیوب پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ اگر، اور یہ میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ کھلم کھلا چین کے بلاک کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر ایک طرح سے ایک نئی ایشین سینچری جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. ایک تھیوریٹیکل آرگومنٹ ہے. اور پھر یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ چونکہ ہندوستان کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ہندوستان اس قسم کی تمام چیزیں کر سکتا ہے. ان دی اینڈ مغرب کو اس قسم کے اسرٹیو، مسکولر اور ایک ان سویلائز اور انخوت قسم کا انڈیا جو جا کے ویسٹرن سوئل کے اوپر قتل کر دے لوگوں کو، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ہندوستان کا بہت امپورٹنٹ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، ہندوستان بہت امپورٹنٹ مارکیٹ ہے. میں نے تھوڑے سے فیکٹ چیک کیے ہیں. 2023 میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان، وہ کوئی 128 یا 130 بلین ڈالر کا ہے. اور یہ سارا کا سارا تقریباً ہندوستان کے فیور میں ہے، بیکاز آئی ٹی انڈسٹری ہی تقریباً 100 بلین ڈالر کا جو پروڈکٹ اینڈ سروسز ہیں وہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری امریکہ کو بیچتی ہے. آن دی ادر ہینڈ کینیڈا امریکہ کے بارڈر پوسٹ پہ ایک دن میں 3.2 سے 3.3 بلین ڈالر کے گڈز دونوں طرف سے موو کرتے ہیں. اور 2022 میں کینیڈا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ 1.2 یا 1.3 ٹریلین ڈالر کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. ایک دن میں 3 بلین سے ڈالر کی گڈز جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کرتی ہیں. بٹ دیز فیکٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس آر ٹوٹلی irrelevant. کینیڈا ویسٹرن سویلائزیشن کا، انگلش اسپیکنگ سویلائزیشن جو ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹیگرل کمپوننٹ ہے. کینیڈا ویسٹرن تھاٹ کا ایک حصہ ہے. کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برٹن جو ہیں وہ بالکل کزن اسٹیٹس ہیں، کزن سوسائٹیز ہیں. اور کینیڈا کی سوئل کے اوپر اس قسم کی قتل و غارت جو کر بیٹھے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز، مجھے ویسے حیرانگی ہے کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ کیا. یہ بہت اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. یہ شاید بہت پہلے ان کو پتہ چل گیا ہوتا. جون میں اگر یہ مرڈر ہوا تھا تو میرا خیال ہو سکتا ہے جولائی اگست میں یہ سچویشن ظاہر کلیئر ہو گئی ہوتی، جب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے جا کے انہوں نے ہندوستانی آفیشلز کو بریف کرنے کی کوشش کی ہے. غالباً ہندوستانی انٹیلیجنس کا یہ خیال تھا کہ ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوں گے اور یہ چیز کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی. اور ابھی بھی مجھے خاصا یقین ہے کہ ہندوستان کو اٹموسٹ ہیومیلیشن اور امبیرسمنٹ سے بچایا جائے گا. ہندوستان کے ساتھ ایویڈنس تو ساری شیئر کی جائے گی، آف دا ریکارڈ ذلیل کیا جائے گا بیہائنڈ دا سینس، لیکن پبلکلی ہندوستان کو بہت زیادہ ہیوملیٹ نہیں کیا جائے گا تاکہ ہندوستان کی حکومت کی جو ایک پبلک پریسٹیج ہے وہ اپنے عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے رہ سکے. لیکن ہندوستان کو جھٹکا لگ گیا، بہت بڑا جھٹکا. ایسی لگا ہے کہ وہی ہندوستان ہے جس نے صرف چند دن پہلے G20 میں بہت کانفیڈنس دکھایا، ایک اسرٹیونیس دکھائی، رشیا کو کنڈیم بھی نہیں کیا، کچھ کہہ بھی دیا، کچھ نہیں بھی کہا، اور ساری ویسٹرن ورلڈ کو یہ ہندوستان ساتھ لے کے چلا. اور ایک بہت گلوبل لیڈرشپ کی حیثیت سے، جس کو ہم نے بھی اپنے ویلاگس کے اندر، پاکستانیوں نے بہت کھل کے، بہت ہی جنرسلی ہندوستان کی لیڈرشپ ایبلٹیز کو اپروو کیا، مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا، مانا کہ ہندوستان ایک لیڈرشپ ایبلٹی شو کر رہا ہے. اس ساری کی ساری چیز کو دھچکا لگ گیا ہے. گزشتہ 48 گھنٹے میں ہندوستان کی لیڈرشپ کریڈینشلز جو ہیں ان کے اوپر خاصا کالا پینٹ گر گیا ہے. اور ہندوستان کی تمام تہذیب، سویلائزیشن، ہم بڑے کلچرڈ ہیں، ہم تو بڑی پرانی تہذیب ہیں، ہم تو بڑے شاندار ہیں، ہم امریکی اپ اسٹارٹ ہیں، انگریز امپیریلسٹ ہیں، یورپینز کالونسٹ ہیں، پاکستانی فقرے ہیں، چینی نان ڈیموکریٹک ہیں، عرب انکوت ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ پورا کا پورا چربا یا مسالہ بنا کے بیچا تھا پچھلے 25-30 سال میں، 50 سال میں، اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے. باوجود تمام میجر گورو آریہ کے جو ایموشنل ریئیکشن ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ، اب انڈیا کو اسے ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ ایک ایسے وقت میں انڈیا کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے جبکہ ہندوستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ کا کیس تقریباً اسٹیبلش کر چکا تھا. تو اب یہ خاصا بڑا ایک سیٹ بیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت پینسٹیکنگلی طور پر انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز بیہائنڈ دا سیٹ گلوبل کر کے اپنے اس وونڈڈ امیج کو ٹھیک کرے گی. پبلکلی ان کو کوئی ہیومیلیٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ جو کچھ ایکسپوز کیا گیا ہے کینیڈین سائڈ سے، اور جس کو سپورٹ حاصل ہے امریکنز کی، برٹش کی، آسٹریلینز کی، اس میں ہندوستان کو ایک جھٹکا دینے کا مقصد تھا. وہ جھٹکا دے دیا گیا ہے. اب اس کی امپلیکیشنز کو پھر ہم بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے. فی الحال جھٹکا ٹھیک ٹھاک لگ گیا نئی دلی کو.